जावेद साधु सामान रेडी हो जा, वो जो क्या कहते हैं नोट्स बोला है चल निकाल दे। प्रिवी कोर्ट नहीं है पहला नाम उसका, प्रिवी काउंसिल जी। क्या है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बेटा एक ही है लंदन में, लेकिन वो अमेरिका के केसेस वहाँ नहीं जाते। कौन से केसेस वहाँ जाते हैं? कॉमनवेल्थ के। लेकिन जो मुल्क आज़ाद हो गए हैं वो भी वहाँ नहीं जाते। पाकिस्तान का कोई केस वहाँ नहीं जाता, इंडिया का कोई नहीं जाता, नहीं अब जा ही नहीं सकते। अब हमारा सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? पाकिस्तान। अगर जाना होता तो नवाज शरीफ जब नाअहल हुआ है तो फिर ये क्या करता? आम बंदा तो शायद मैं और आप ना जा सकते, अल्लाह देता तो ना जा सकता, लेकिन ये जरूर वहाँ पे अपील करते हो बड़ा सा वहाँ पे बैरिस्टर करके करोड़ों अरबों दे के, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे पैसा। आज एक नया स्कैंडल मैं देख रहा था, एक इंटरेस्टिंग गॉसिप कि मरियम नवाज को कुछ 70 करोड़ रुपए दिए थे, 70 करोड़ डॉलर अमेरिका ने एजुकेशन पर खर्च करने के लिए। उसका कोई हिसाब नहीं, वो खुद काबिल है। वो 70 करोड़ रुपए नहीं, 70 करोड़ डॉलर। हाँ तो वो तो बहुत ज़्यादा पैसे बने। कैलकुलेटर हमारा मेरा तो ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, लास्ट बच्चों प्रिवी काउंसिल का काम तमाम कर लिया था। yes, अब आप एक हेडिंग बनाएंगे और हेडिंग में लिखेंगे एक नया टॉपिक है, छोटे छोटे 2-2 नंबर 1-1 नंबर के सवाल हैं। पहले हेडिंग लिख लें, वर्ड लिखें केस मैनेजमेंट, केस मैनेजमेंट सिस्टम। छोटा सा 2 नंबर का एक सवाल है, ये भी चैप्टर 1 की, बस अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा चैप्टर। बेटा लिखें केस मैनेजमेंट सिस्टम। है तो मेरी आवाज़ें रिकॉर्ड करके क्या करता है, सुनता है फिर बाद में समझ आ जाती है। केस मैनेजमेंट सिस्टम। फिजूल बातें भी बीच में आ जाती हैं, वो भी वो सुनता है। बस पानी है। अच्छा, इंग्लैंड में क्या होता है बच्चों, जब एक अदालत में केस फाइल होता है ना, किसी भी अदालत में, तो 3 ट्रैक्स हैं, उनमें से किसी एक ट्रैक में वो केस चला जाएगा। केस मैनेजमेंट सिस्टम का स्लैश डाल के लिख लें ट्रैकिंग सिस्टम, टी से शुरू कर, ट्रैकिंग सिस्टम सारे। अच्छा जी, पहले ट्रैक का नाम है स्मॉल क्लेम्स ट्रैक नंबर 1। इसके आगे लिख लो लेस ब्रैकेट्स में या किसी तरह लेस देन 5,000 पाउंड्स। नंबर 2, अभी समझाता हूं, पहले लिख लो फास्ट ट्रैक, फास्ट भी होगा तुमको। इसके आगे लिखें, पहले में क्या लिखा था, लेस देन, अगले में लिखें 5 to 25,000 pounds, 5 to 25,000 pounds। और तीसरा ट्रैक बनाए बच्चों मल्टी ट्रैक। एक मिनट, एक चीज चेंज कर लो, मुझे याद है इस दफा उन्होंने एक अमेंडमेंट कर दी है, ये 5,000 का फिगर सॉरी चेंज कर दो, इसको 10,000 कर दिया। स्मॉल क्लेम को क्या कर दिया हमने, लेस देन, और फास्ट ट्रैक को अब कर दें 10 to 25, और मल्टी ट्रैक के आगे लिखें 25,000 पाउंड्स एंड अबव। अच्छा, ये डिटेल्स हमारे कोर्स में नहीं है, ना हमें जानने की जरूरत है, ना भी समझने की, टाइम ज़ाया नहीं करना, सिर्फ रट्टा लगा लो। इंग्लैंड में जब कोई केस फाइल होगा तो इन 3 ट्रैक्स में से एक ट्रैक में चला जाएगा, और वो किस ट्रैक में जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपने अदालत से पैसे कितने मांगे हैं। इफ यू क्लेम्ड लेस देन 10,000 पाउंड्स इट विल गो टू द फर्स्ट ट्रैक। पहले ट्रैक का नाम क्या है, रट्टा लगा लो अभी, स्मॉल क्लेम्स ट्रैक। इफ इट इज बिटवीन 10 to 25 इट विल गो टू द फास्ट ट्रैक, and if it's above 25 इसी बात है। कर लेंगे, अगला टॉपिक पे हो, अगला सवाल 2 नंबर। अभी सवाल भी दिखाता हूँ। अब एक हेडिंग बनाओ नई,
ورڈ لکھو offences, OFFENCES. اس کے اندر پہلا لکھیں سمری offense. اچھا دوسرا لکھیں نمبر 2 indictable offense, INDICTABLE. INDICTABLE. Indictable یا indictable offense. نمبر 3 لکھیں tribal either way offense. tribal PLE, TRIABLE. tribal either way offense. اب کل کی بات ذرا ریکیپ کرتے ہیں پہلے یہ سمجھنے کے لیے. میجسٹریٹ کون سے کیسز سنتا ہے؟ لیکن شرط کیا ہے؟ جو کیس بالکل معمولی ہوتے ہیں نا, جو میجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں ان کو سمری اوفینسز بھی کہتے ہیں. تو سمری کے آگے بریکٹس میں لکھ لو میجسٹریٹ کو. ابھی سوال میں دکھاتا ہوں کیسا. جو صرف میجسٹریٹ کورٹ میں کیس جاتا ہے نا اس کا ایک اور ورڈ کیا ہے؟ سمری اوفینس. ٹھیک ہے جی. اگلا ورڈ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لیٹن کا ورڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیس صرف کراؤن کورٹ میں جاتا ہے. اور ایک منٹ, کراؤن کورٹ میں جاتا کون سا؟ ذرا سا امپورٹنٹ کرمنل. بالکل ماٹھا کرمنل تو کہاں چلا جائے گا؟ میجسٹریٹ میں. سول تو لے جانا. انڈائٹیبل کے آگے بریکٹ میں لکھ لو کراؤن کورٹ. اچھا تیسرا ورڈ کیا لکھا ہوا؟ ٹرائبل آئدر وے کا کیا مطلب ہے؟ تکا مارو. سول اور کرمنل نہیں, ایک ایسا کیس جو میجسٹریٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور کراؤن میں بھی. ابھی ہم آگے پڑھیں گے. ایسی مڈ وے کیس ہے کہ عدالت اجازت دیتی ہے دونوں جگہ شروع کر سکتے ہو, آپ کی مرضی ہے. جس نے کیس کرنا اس کی مرضی ہے, اس کے وکیل کی مرضی ہے, وہ کہاں شروع کر دے. تو اس طرح لکھ لو میجسٹریٹ پلس کراؤن. یہ ایک سوال کا آپ کو جواب آ گیا. ہو جائے گا, جلدی سے رٹا لگا لو. اچھا اب ذرا اپنے نوٹس میں جائیں اور نوٹس میں جا کر مجھے بتاؤ کہ ہائی کورٹ کی کتنی ڈویژنز تھی, اگر اس کو یاد نہیں ہے. اور نام کیا کہتے ہیں ان ڈویژنز کے؟ اچھا اب ذرا ایک ہیڈنگ بناؤ, کوئنز بینچ ڈویژن ہیڈنگ بناؤ. ایک سوال آئے گا آپ کو کہ کوئنز بینچ ڈویژن میں کون سے کیسز جاتے ہیں, اور یہ کس کی ڈویژنز ہیں؟ ہائی کورٹ کی. سب سے پہلے لکھو ورڈ کانٹریکٹ. نمبر 1 بنا کے لکھو کانٹریکٹ. تیز ہو جاؤ. کانٹریکٹ. اینڈ ایک ورڈ لکھیں ٹارٹ. TORT. ٹارٹ لا ہم چیپٹر 8 میں پڑھیں گے, 7 میں پڑھیں گے بک کے. فار ناؤ اس کو سمجھ لو, اس کا مطلب ہوتا ہے نیگلیجنس کے کیسز. اپنے لکھنے کی ضرورت نہیں. نیگلیجنس کیا ہوتی ہے؟ کیئرلیسنس, لاپرواہی. ڈاکٹر نے آپریشن کرتے تو غلط آپریشن کر دی, بندے نے گاڑی چلاتے ہوئے کسی کو غلط گاڑی مار دی. وہ کانٹریکٹ نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ علیحدہ ایک فیلڈ ہے, پاکستان میں بھی ہے, اس کا نام کیا ہے؟ ٹارٹ. اگلا ورڈ لکھو نمبر 2 کرمنل کیسز. بس یہ 2 رٹا لگا. دوسری ڈویژن پہ آ جاؤ. دوسری ڈویژن کا کیا نام ہے؟ سب سے زیادہ ایگزام میں سوال آتے ہیں کہ چانسری ڈویژن میں کون سے کیسز جاتے ہیں. 5 طرح کے کیسز جاتے ہیں. ہیڈنگ بنا لو چانسری ڈویژن, اور یہ 5 ٹائپس ہیں, یہ لکھ لو اور رٹا لگا لو. فیملی ڈویژن میں کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ فیملی ڈویژن نام سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کون سے کیسز جائیں گے. فیملی سے ریلیٹڈ. فیملی سے ریلیٹڈ کیا کیس ہوتا ہے؟ کچھ جائیداد کا ہو سکتا ہے, اور شادی بیاہ کے, زیادہ تر شادی بیاہ کے ڈیورس کا مقدمے ہیں, بچوں کی کسٹڈی کے مقدمے ہیں. اچھا جی اب آ جاؤ چانسری ڈویژن. چانسری میں نمبر 1 بناؤ, لکھو ورڈ ٹرسٹ. جو نمبر 2 بلائیں ٹرسٹ. نمبر 2 ٹرسٹ اینڈ پورا لکھ لو نمبر 1 پہ. ٹرسٹ اینڈ مارٹگیج. مارٹگیج کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تو کب آ رہا ہوں؟ گروی رکھوانا. زمین کو گروی رکھوانے کو کیا کہتے ہیں؟ مارٹگیج. بس ایم سے شروع کر لو.
ختم کس پہ کیا؟ ای پہ. اور بیچ میں ایک اور ٹی فٹ کیا. نمبر 2 پہ آؤ. نمبر 2 لکھیں ریونیو. ریونیو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیسوں سے ریلیٹڈ معاملہ. ٹیکس ہو سکتا ہے. اس میں بہت سی جنرل ٹرم انہوں نے ایک ورڈ لکھ دیا. کیا لکھ دیا ہے؟ ریونیو. نمبر 3 بناؤ بینکرپسی. بینکرپسی کی اسپیلنگ نہیں آنے تم لوگوں کو. کیا ہے؟ لوگ یہاں پہ کہتے بینکرپسی ہیں. بینکرپسی ورڈ نہیں ہے. بینکرپسی BANKRUPTCY. بینک رپسی ہے. کرپسی ہم نے بنا دی. نمبر 4 بنائیں ولز. ول کیا ہوتی ہے؟ اردو میں کیا کہتے ہیں ول کو؟ بتاؤ اردو کا ورڈ. وصیت. پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں ہوتی وصیت کیونکہ اسلام میں بہت زیادہ وصیت کا کانسیپٹ نہیں ہے. اسلامک کانسیپٹ یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے. آپ مریں گے باقی شرعی شیئر کے حساب سے ڈیوائڈ ہوگا. اس لیے لوگ وصیت کرتے نہیں. اور کرے بھی تو چیلنج ہو جاتی ہے. اس لیے لوگ یا گفٹ کر جاتے ہیں زندگی میں ہی اپنے بچوں کو جس کو زیادہ دینے ہیں, ورنہ آٹومیٹکلی شرعی شیئر اپلائی ہو جاتا ہے. اور نمبر 5 لاسٹ بنائیں پارٹنرشپ اینڈ کمپنی. ورڈ کیا لکھنا ہے؟ کوئی بھی پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ یا کمپنی سے ریلیٹڈ کیس ہوگا تو وہ کہاں جائے گا؟ نہیں, چیپٹر نمبر 2 میں سینیریو بیس نہیں آتے. چیپٹر نمبر 1-2 میں صرف آتے ہیں MCQs. چیپٹر نمبر 3 آنورڈ سینیریو بیس کویشچن بھی آتے ہیں. ہمارے ایگزام میں 2 سیکشن, ایک پیپر A ہے ایک پیپر B. تو ابھی MTQs جنہیں کہتے ہیں 5 MTQs آئیں گے 6 نمبر کے. اور جب ہم چیپٹر 3 کریں گے تو پھر وہاں سے میں آپ کو MTQ بھی دکھاؤں گا. اب تم لوگوں نے کیا کرنا ہے, ایوری بڈی ٹیک 5 منٹس اور جو ہم نے نوٹس کل سے لکھے ہیں نا ان کو نظر مار. آج تم لوگوں کا ٹیسٹ ہے جو مطلب ہم نے 2-3 دن سے لکھے ہیں. چیپٹر 1 ہمارا ختم ہو گیا. اب بک سے ہم نے چیپٹر 1 کو بالکل نہیں پڑھنا, بک میں غلط لکھا ہوا ہے. کل سے ہم بک سے پڑھنا شروع کریں گے بٹ وی ول اسٹارٹ آف فرام چیپٹر نمبر 2. اب ہمارا 15 منٹ کا تم لوگوں کا ایک ٹیسٹ ہے. 15 سوال ہیں, 15 منٹ ہے. 1 منٹ لگا کے ایک سوال اٹیمپٹ کر لیں. کوئی بچے جلدی کر لیتے ہیں, کوئی لیٹ کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, ٹائم کوئی مسئلہ نہیں. بک والے نے تو 28 منٹ لکھے میں 15 سوال تو, لیکن آن ایوریج میں نے دیکھا بچے 15 منٹ میں کرتے ہیں. اینڈ وی ول سی. اور سب بچوں نے کیا کرنا ہے, کل سے کٹ ہر بچے کے پاس ہونی چاہیے. کئی دفعہ میں 3-4 سوال کرا کے کٹ دکھا دیتا ہوں, کئی دفعہ ہم پورا چیپٹر کر کے کٹ کر لیتے ہیں. سو کوئی بچہ کلاس میں نہیں آئے گا کٹ کے بغیر. ابھی اس کے بعد نہیں ہے, خیر ہے, ابھی تو ہم شیئر کر لیتے ہیں نا. ابھی کیا کرنا ہے یار, جس کے پاس کٹ نہیں ہے نا وہ کیا کرے, وہ ایسے بچے کے ساتھ بیٹھ جائے گا. آپ کو میں موجود دے دیتا ہوں. وہ ایسے بچے کے ساتھ بیٹھ جائے گا جو کٹ ہے, اور لیکن نا اپنا ایک پیج نکالنا ہے آپ لوگوں نے, اور 1 کا A ہے, B کا 2 ہے, فلانا ہے, اور دیکھتے ہیں. پھر میں بھی ڈسکس کرتا ہوں. دیر آر کٹ کے نا آ جاؤ تم لوگ, پہلے ایک دفعہ پڑھ لو, ٹیک پہلے 5 منٹس پہلے ایک دفعہ گو تھرو کرنا. ٹیسٹ ہے, اب خود ہی چیک کرنا ہے تم لوگوں نے. میں نے صرف آنسرز بتانے ہیں اینڈ دین یو ول سی ہم کتنے نمبر لے سکتے ہیں. آج ہمارا ایک ٹیسٹ تھا, اللہ کا شکر ہمارا 100% رزلٹ ہے. سارے بچے جو انہوں نے دیا وہ پاس ہو گئے تھے جو انہوں نے ہماری کلاس میں پڑھا ہے. اس لیے تم لوگوں نے بس ساری کلاسز اٹینڈ کر لی ہیں, یہ میری گارنٹی ہے کوئی بچہ فیل نہیں ہوتا. انلیس کیا بتایا تھا کہ اللہ کو اس پہ عذاب آنا ہوا تو پھر تو نہیں میں بچا سکتا ہوں, ورنہ انشاءاللہ F4 کی ٹینشن ختم کر لوں. کوڈ آف اپیل کس کے بعد آتا ہے بیٹا؟ اور کوڈ آف اپیل کی کتنی ڈویژنز ہیں؟ 2. ایک ہے سول اور ایک ہے کرمنل. جب ہائی کورٹ سے آپ کیس ہار جاتے ہیں تو آپ چلے جاتے ہیں کوڈ آف اپیل میں, اور وہ سمپل ہے. سول کیسز سول ڈویژن میں, کرمنل کیسز کرمنل.
پاکستان سے سپریم کورٹ. اچھا ایک چھوٹی سی بات آپ کو اور بتا دوں کہ جو بندہ یہ ٹرمز سیکھ لو, ان پہ ڈائریکٹ سوال شاید ایک آدھا آ بھی سکتا ہے. جو بندہ سول میں کیس فائل کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پوری بک میں ٹرمز آئیں گی, نوٹ بھی کر لو بے شک. تو کہاں مارو, کیا کہتے ہیں جو سول لا میں کیس فائل کرتا ہے اس کو انگلینڈ میں کہتے ہیں کلیمنٹ. کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں کلیمنٹ نہیں کہتے, پاکستان میں اس کو پلینٹف کہتے ہیں اپنے نالج کے لیے, لیکن ایگزام کے لیے کیا رٹا لگاؤ؟ کلیمنٹ. جس پہ کیس فائل ہو جاتا ہے سول کا اسے کیا کہتے ہیں؟ جس پہ فائل ہو گیا جس کے خلاف. تو کہاں جو کر رہا ہے وہ تو کلیمنٹ ہے, نام سے ہی لگ رہا ہے کلیم کر رہا ہے, کچھ عدالت مجھے پیسے دیں جی. ڈیفینڈنٹ انگلینڈ میں بھی اور پاکستان میں بھی ایک ہی ورڈ ہے. کیا ورڈ ہے؟ ڈیفینڈنٹ. اچھا سول میں فرق ہے, صرف سول سوری کرمنل میں فرق ہے. اور یہ پاکستان اور انگلینڈ میں ایک ہی ٹرمز ہے کرمنل کی. جو کرمنل میں کیس داخل کرتا ہے نا, جو اسٹیٹ ہوتی ہے زیادہ تر, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلیمنٹ نہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ پروسیکیوشن. کرمنل میں کلیمنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ پروسیکیوشن. پی سے شروع کر لو, آگے نہیں میں نے اسپیلنگ بتا. ختم کس پہ کرو گے؟ ایگزام میں لکھا ہوئے گا, سمجھ پتہ لگ جائے گا. پروسیکیوشن بیٹا جو کرمنل میں کیس داخل کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پروسیکیوشن. جو سول میں کلیمنٹ ہے اور کرمنل میں کیا ہے؟ پروسیکیوشن. اور جس کے اوپر مقدمہ ہو جاتا ہے, جس طرح نواز شریف کے اوپر ہوا ہے مقدمہ, نیب پروسیکیوٹر ہے, اور کئی دفعہ ورڈ آتا ہے پروسیکیوٹر, ایک ورڈ بھی آ رہا تھا جو وکیل ہوتا ہے اسے پروسیکیوٹر کہتے ہیں. جس کے اوپر مقدمہ ہوا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ایکیوزڈ. ادھر ڈیفینڈنٹ نہیں ہے ورڈ, کرمنل میں ورڈ کیا ہے؟ ایکیوزڈ. ACCUSED. زیادہ تر گورنمنٹ, کیونکہ ہم نے پڑھا تھا تمام زیادہ تر کیسز کون داخل کرتا ہے؟ اسٹیٹ. ابھی جو نواز شریف کے اوپر کرپشن کا مقدمہ, یہ کرمنل کیس ہوا ہے, کرمنل اس نے کرپشن کی ہے, تو اس پہ 14 سال سزا ہو سکتی ہے. تو اس کے اوپر پروسیکیوٹ کون کر رہا ہے؟ اسٹیٹ. لیکن ایلیگیشن کیا ہو رہی ہے کہ اسٹیٹ کا مطلب کیا ہے؟ حکومت. حکومت کس کی ہے؟ نواز شریف کی. جس کے اوپر کیس ہوا ہوا ہے وہی ٹیکنیکلی تو حکومت کو ایماندار ہونا چاہیے. عام بندے کو ابھی تک اتنا بڑا کیس ہوتا تو کیا کر لینا تھا؟ اریسٹ. حکومت اس کو اریسٹ ہی, اس کا نام ECL پہ ڈال دینا تھا, باہر نہ بھاگ جائے. ECL کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ورڈ سنا ECL؟ ایک ورڈ اس کو کہتے ہیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ. ایک پاکستان میں لسٹ ہے, اس کا نام ہے ECL, ایگزٹ کنٹرول. جس بندے کا نام اس پہ ڈال جائے نا وہ پاکستان کے بارڈر سے باہر نہیں جا سکتا. ایئرپورٹ پہ اس کا پاسپورٹ جیسے ہی وہ اسکین کرتے ہیں وہ بلاک ہو جاتا ہے, اس کو جانے نہیں دیتے, پکڑ لیتی ہے پولیس. وہ زیادہ تر پاکستان سے باہر نکل کے دو ہی طریقے ہیں, یا بائی ایئر یا کوئی بائی شپ چلا جائے, تو شپ پہ بھی وہ پاسپورٹ چیک کرتے ہیں. اس کا مجھے اتنا نہیں پتا کس طرح اس شپ سے لوگ بھاگ بھی سکتے ہیں. بائی ایئر تو بالکل نکل نہیں سکتا, بہت سختی ہے. ایئرپورٹ کا آٹومیٹک سسٹم ہے, لیکن وہ نام ڈالتے ہی کون ہے؟ منسٹری آف انٹیریئر. اب منسٹری آف انٹیریئر جو ہے اس کا جو وزیر ہے وہ کس نے لگایا؟ نواز شریف. نواز شریف کا چمچہ آج اس کو نیب میں پیش ہو تو باہر نعرے مار رہا تھا, تو وہ نواز شریف کا نام تو ڈال. اچھا جی, سارے بچوں نے پڑھ لیا؟ 5 منٹس لگاؤ, پھر تم لوگوں کا ٹیسٹ شروع ہونے لگا. پہلے ٹیسٹ میں نہ فیل ہو جانا. 15 سوال ہیں اور 15 کے 15 ہمارے ٹھیک ہونے چاہیے. ابھی تھوڑے سے ہم چیپٹر 5 پہ پہنچیں گے, پھر ٹرم ٹیسٹ ہوئے گا, پھر چیپٹر 10 پہ ٹیسٹ ہوئے گا, پھر 15 پہ, پھر 22. 4 ٹیسٹ ہوں گے, پھر 22 کے بعد 3 موک ہوں گے. اچھا 21 ہے یا 22 بیچ میں ٹیسٹ ہوتے رہیں ٹیسٹ. لیکن میں کلاس میں نارمل نہیں کرتا, ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے, کلاس کے ٹائم کے علاوہ رکھتا ہوں. ہاں جی ہو گیا, ریڈی ہو؟ انشاءاللہ ایگزام میں نا یار فیل ہونے کے لیے نا ہمیں آدھے سوال غلط کرنے ہیں, تو تکے بھی مار لو نا تو انشاءاللہ اس نے کلاس 10 کے لیے وہ آنکھیں بند کر کے بھی آدھے سوال غلط نہیں کر سکتے. سب بچے آؤ, انلیس بہت ہی کوئی نالائق بچہ بھی پتہ لگ جاتا ہے.
کچھ MCQs 1 نمبر کے ہوتے ہیں بچوں, کچھ 2 نمبر کے. تو ٹوٹل یہ 23 مارکس کا ہے. اور کل سے کوئی بچہ کٹ کے وغیرہ نظر آئے مجھے, پیج نمبر 3 پہ آ جائیں. اس بار کٹ نہیں ہو, ساتھ والے سے بیٹھ کے ایک لسٹ بنا لیں. کیا نام تھا؟ بلال. بلال آپ کے لیے آج تھوڑی سی پریشانی ہوئے گی, لیکن آپ اتنی دیر میں کیا کرو, کسی کی بک پکڑی کاپی کر لو نوٹس, پکچر لو. یہ بڑی اچھی ایفیشنسی ہے. ٹھیک ہے بلال, آپ اتنی دیر میں دیکھو کچھ سمجھ آتا ہے تکے مارو, شاید تکے ہی لگ جائیں اندازے سے. ایک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں MCQs اٹیمپٹ کرنے کے لیے وہ پوائنٹ یاد رکھنا, اس کو کہتے ہیں ایگزامنر ایک ٹرک بتاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈاکٹرائن آف ایلیمینیشن. ڈاکٹرائن آف ایلیمینیشن کیا ہے؟ سب سے بکواس آنسر ایلیمینیٹ کر دو کہ یہ تو آنسر ہو ہی, اور پھر اگر غلط نہیں بھی آتا نا تو پھر کم از کم تکا آپ کا تھوڑا سا بہتر ہو جائے. آپ نے بیٹا ادھر آنا ہے, ادھر آ جاؤ, اس کے ساتھ آ جاؤ, موہت کے ساتھ ادھر آ جاؤ. میں آ رہا ہوں 2 منٹ.